रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत पर ही की जाएगी। दीन के फ़रोग़ का एक तेज़ी के साथ फैलता हुआ अंसर नज़र आ रहा है। उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा वो अल्हम्दुलिल्लाह इन मसाजिद का और इन खुतबात जुमा का है। हमने आपको जांचा परखा हुआ है, आपने जिंदगी भर बा किरदार जिंदगी गुजारी है। मर्द हजरात जो हैं उन्होंने नात खानी में गुलूव करना शुरू कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह करना, आपकी नात पढ़ना, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में पढ़ी है, तो हम इंसान क्यों ना पढ़ें। वरफ़अना लका ज़िक्रक, सामने लाइव फेसबुक और यूट्यूब का कैमरा चल रहा है जिस पर बीबी नात भी पढ़ रही हैं, लाइव लोगों को दिखा भी रही हैं और साथ में ये भी कह रही हैं कि ये नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा राब्ता नंबर है, जो मुझसे राब्ता करना चाहे मजीद टाइम लेने के लिए वो इस नंबर पर राब्ता कर सकता है। कि जो कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के नाम के ऊपर इस वक्त दीन के अंदर शामिल किया जा रहा है, क्या हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। काबिल सद एहतराम हाज़रीन मजलिस, मुहतरम मुकर्रम सामीन इकराम, हर किस्म की तारीफ़ात उस खालिक मालिक अर्ज़ समावात के लिए और लाखों करोड़ों दरूद सलाम आप मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। सूरह यूनुस की ये आयत नंबर 16 नंबर आयत है जो मैंने आपके सामने पढ़ी। हमारी आज की गुफ्तगू यकीनन मौके की मुनासिबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सीरत पर ही की जाएगी। गुफ्तगू से कबल मैं एक छोटा सा तजर्बाती वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस वाक़े के शेयर करने का मकसद ये है कि मुझे और आपको अंदाज़ा हो सके कि इस इज्तिमाए जुमा की अहमियत, इसकी रूहानियत और इसमें बैठकर दिलों की कैफियत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब इंसान को कैसे मुयस्सर आता है। आज से कुछ साल पहले एक लड़का, नौजवान सा, तकरीबन 30-32 साल के राउंड अबाउट उम्र है, मुझे दुकान पे मिलने के लिए आया। मुझे आके कहने लगा कि बिलाल साहब, मैं अपनी बीवी के साथ, मालदार आदमी नहीं, लोअर मिडिल क्लास बंदा है, कहता है कि मैं अपनी बीवी के साथ मोटरसाइकिल पर मक्कू वाने से दारुस्सलाम में जुमा पढ़ने के लिए आता हूँ। आप दुआ करें अल्लाह ताला मुझे गुलिस्तान कॉलोनी के अंदर रहाइश दे दे, घर दे दे। कुछ अरसा के बाद फिर वो आया मुझसे मिलने। मुझे कहने लगा कि बिलाल साहब, मुझे ना अल्हम्दुलिल्लाह गुलिस्तान कॉलोनी में रहाइश मिल गई है, अब मैं करीब से ही जुमा पढ़ने के लिए आता हूँ। पिछले दिनों जब हमने हज के मौजू पे गुफ्तगू की तो उस गुफ्तगू के दौरान अल्लाह ने ज़ुबान से अल्फाज अदा करवाने होते हैं, इंसान का कोई कमाल नहीं। तो मैंने एक बात कही कि अगर इंसान उम्रा करना चाहे, हज करना चाहे, बैतुल्लाह जाना चाहे, तो अल्लाह ताला से असबाब नहीं मांगने चाहिए। अल्लाह ताला असबाब कहाँ से कैसे पैदा करेगा ये उसका मसला है। और जब उसने बुलाना होता है तो वो ऐसों को बुलाता है जिनके असबाब मुयस्सर नहीं होते, जिनका जाना मुमकिन नहीं होता, लेकिन जब उसने बुलाना है तो वो बुला लेता है। तो वो मुझे कहने लगा कि बिलाल साहब, जब आपने ये अल्फाज कहे तो जुमे के दौरान ही मैंने अल्लाह से दिल में दुआ की कि या अल्लाह, मैं तेरे घर जाना चाहता हूं, असबाब नहीं है, तू मुझे बुला ले। कल अल्हम्दुलिल्लाह वो सऊदी अरब चला गया। कल की फ्लाइट से, ये हज के कितना 1-2 माह ही गुजरे ना अभी, और असबाब, वाकई मैं उसकी माली हालत को जानता हूं, मुमकिन ही नहीं नजर आता था कि वो बंदा
وہ عمرہ کرے گا، وہ حج پہ جائے گا، یا وہ سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سعودی عرب بلا لیا۔ یہ صرف اور صرف اس مجلس کی برکت ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جمعے کے دوران، پورے جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے اس جمعے کے اندر بیٹھنے کا جو حلاوت اور جو روحانیت ہے، اس جمعے کو آپ 1000 مرتبہ بھی فیس بک اور یوٹیوب پہ سن لیں، اللہ کی قسم جو یہاں بیٹھ کے سنا ہے کبھی بھی وہ لطف آپ کو بعد میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں اور زیادہ شوق کی ضرورت ہے، اور زیادہ رغبت کی ضرورت ہے، اور زیادہ لوگوں کو یہاں پر لانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ یہی اجتماعات ہماری زندگیوں کو بدلنے کا باعث بنے ہیں، یہی اجتماعات خاندانوں کو بدلنے کا باعث بنے ہیں، اور جو آپ کو اس وقت وطن عزیز پاکستان کے اندر دین کے فروغ کا ایک تیزی کے ساتھ پھیلتا ہوا عنصر نظر آ رہا ہے، اس میں ایک بہت بڑا حصہ وہ الحمدللہ ان مساجد کا اور ان خطبات جمعہ کا ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر اگر ہم بات کریں تو گزشتہ روز امین پور بازار میں ایک سیمینار ہوا، مولانا نجیب اللہ تارک صاحب اور ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہم اللہ تعالی نے ایک بڑی پیاری بنیادی سی بات بتائی۔ بات تو شاید ہمارے پہلے بھی وہ ذہنوں سے گزری ہو، نظروں سے گزری ہو، لیکن تازہ ہو گئی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہتے ہیں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی چیز نہیں ہے، زندگی میں اپنانے کی چیز ہے۔ ہم سیرت منا رہے ہیں، ہم سیرت سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ہم سیرت کا جشن کر رہے ہیں، ہم سیرت کو میلاد میں کنورٹ کر کے اس کے لیے اجتماعات کر رہے ہیں۔ سیرت اجتماعات، سیرت نمائش، سیرت منانے کے لیے اللہ نے نہیں بتائی، سیرت اللہ نے زندگی میں اپنانے کے لیے بتائی۔ اور یہ ایسے کردار کی نمائندہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے کہتے ہیں کہ قرآن مجید کو نہیں مانیں گے، اس میں تبدیلی کر دیں، کو آپ کو نبی نہیں مانتے، ان کو کہیے فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں پہنچے تو فرعون کے سامنے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر عصا کا اور ید بیضا کا معجزہ پیش کیا۔ ایسے ہی تھا نا، معجزہ کس لیے ہوتا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اللہ رب العزت نے ان کو مریم علیہ السلام کی گود میں کلام کروایا، بتانے کے لیے کہ یہ معجزہ ہے کہ یہ بندہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کی طرف سے خاص الخاص عنایت ہے، معجزہ۔ انبیاء نے اپنی نبوت کے دلائل کو پیش کیا لوگوں کے سامنے معجزے کے طور پر، معجزے کو دلیل بنایا، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکے کی چوٹی کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا تو اپنے نبوت کی دلیل اپنے کردار کو بنایا۔ لوگوں، میں نے آج تک تم میں 40 سال گزارے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، میں اب بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اور لوگوں نے مانا کہ نہیں مانا؟ لوگوں نے مانا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے، ہم نے آپ کو جانچا پرکھا ہوا ہے، آپ نے زندگی بھر با کردار زندگی گزاری ہے،
ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم مان جائیں گے، گو کہ ہماری عقلیں یہ ماننے کے لیے تیار نہ بھی ہوں، لیکن ہم مانیں گے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لوگوں جس نے 40 سال جھوٹ نہیں بولا وہ آج بھی دعوی نبوت میں جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے کردار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، یہ کردار کا نام ہے، یہ بود و باش میں نمائش اور دکھاوے کا نام نہیں ہے۔ اور ستم ظریفی تو یہ ہے، افسوس تو یہ ہے کہ پہلے ہم صرف شکوہ کنا تھے کہ مرد حضرات جو ہیں انہوں نے نعت خوانی میں غلو کرنا شروع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کرنا، آپ کی نعت پڑھنا، یہ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں پڑھی ہے، تو ہم انسان کیوں نہ پڑھیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ بلند کروایا۔ ہر آذان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ہر نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ہر جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ہر دعا سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، ہمارے شب و روز میں مسجد سے داخل مسجد سے باہر، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، ہماری ہر روئیں روئیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ نے دین میں شامل کر دیا۔ لیکن افسوس تھے، ہم تو پہلے یہ کہتے تھے کہ نعت خوانی میں غلو نہ کرو، نعت خواں اس طرح کی نعتیں نہ پڑھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ کے ساتھ ملا دیں۔ نعت خوانی میں نعتوں کو گانوں کی طرز کے اوپر نہ پڑھا جائے، نعت خوانوں کے ڈریس وہ اس طرح کے نہ ہوں جو کہ میں کیا مثال دوں کہ وہ مثال بھی دینے سے دل جو ہے وہ گھبراتا ہے کہ آ جا کے بات تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے نام لینے والوں کے اوپر آتی ہے۔ اور پھر ہم یہ کہتے رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کے نام کے اوپر اس طرح سے پیسے نچھاور کرنا، جس طرح سے کہ بازاری لوگوں اور گانے بجانے والوں کے اوپر پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، یہ روش دین نہیں ہے۔ لیکن یہ قصہ پرانا ہوا، اب تو حال یہ ہے کہ دن بدن اس میں اضافہ ہو رہا ہے کہ اب خواتین اس میدان کے اندر الحمدللہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ خواتین بغیر پردے کے مکمل فیشن کے ساتھ، مکمل میک اپ کے ساتھ، مکمل سریلی آواز کے ساتھ وہ نعت خوانی کی محفل سجائے ہوئے ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ نہیں بلکہ اس پر ظلم یہ ہے کہ سامنے لائیو فیس بک اور یوٹیوب کا کیمرہ چل رہا ہے جس پر بی بی نعت بھی پڑھ رہی ہیں، لائیو لوگوں کو دکھا بھی رہی ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ یہ نیچے میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، میرا رابطہ نمبر ہے، جو مجھ سے رابطہ کرنا چاہے مزید ٹائم لینے کے لیے وہ اس نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کسی مکتبہ فکر کے عالم کو بلاؤ، بریلوی حضرات سے ہماری درخواست ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب کو بلائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کو بلائیں۔ نہ مانو کہ اہل حدیث جو ہے وہ تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، ہماری نہ مانو، اپنے علماء کو کہو اور ان سے پوچھو کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نام کے اوپر اس وقت دین کے اندر شامل کیا جا رہا ہے، کیا ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ کیا ہمارے دین کے اندر یہ چیز دین ہو سکتی ہے؟ تو پھر ہم اللہ رب العزت کی جانب سے اس بات کا شکار نظر آتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب کسی قوم کے اندر، جب اس امت کے اندر بدعات فروغ پاتی چلی جائیں گی تو سنتوں کے اوپر عمل کم ہوتا چلا جائے گا۔ جب ایک بدعت آتی ہے تو ایک سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ بدعات کو فروغ ہوگا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ محبت ایٹومیٹکلی کم ہو جائے گی۔ جب تم گلاس کو مٹی سے بھرو گے تو پانی اس میں کم آئے گا۔
اگر پانی سے بھرنا چاہتے ہو تو گلاس خالی ہونا چاہیے. جب اس دل کو بدعات سے بھرنا شروع کر دو گے تو اس دل میں سنتوں کی جگہ باقی اللہ رب العزت نہیں چھوڑے گا. اللہ سنتوں کی جگہ کم کرتا چلا جائے گا, اور جو دل مکمل بدعات سے بھر جائیں وہ سنتوں سے خالی ہو جایا کرتے ہیں. اس لیے ان کو معمولی نہ سمجھو, یہ دین کا بگاڑ ہے, یہ دین کے اندر انٹرٹینمنٹ ہے جو کہ دین اس کی اجازت نہیں دیتا. دین نام ہے کردار کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خاصہ پتہ کیا ہے؟ کائنات کے اندر یہ اللہ کا چیلنج ہے. کتنی بھی کوئی شخصیتیں گزری ہوں, آج کوئی عالم دین وفات پا جائے نا, تو آپ نے لوگوں کی زبانوں پر یہ جملہ سنا ہوگا کہ بزرگ علماء متقی پرہیزگار وفات پا رہے ہیں اور ان کا خلا جو ہے وہ ہمیں پر ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. ایسے ہر شعبوں کے اندر لوگ اپنے اپنے استادوں کے بارے میں کہتے ہوں گے. ہر شعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہ ہے کہ آپ نے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جتنے پختہ کردار کے شاگرد اپنے تیار کیے, اتنے کوئی اور کائنات میں تیار نہیں کر سکا ہے. بتاؤ, کوئی سائنسدان, کوئی استاد, کوئی ماہر, کوئی کاریگر ایسا ہے جس کا ایک ایک شاگرد اپنی جگہ ایک امام کا درجہ رکھتا ہو. کردار کے پختہ, گفتار کے نہیں. تم گفتار کے غازی, وہ کردار کے غازی. اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی, نقش صفحہ ہستی پہ صداقت ان کی. تمام صحابہ کی کردار سازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کی, ایسے شاگرد پیدا کر دیے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد انہوں نے معاشرے کو ایک با کردار زندگی گزار کے دکھائی, اور آپ کا ہر شاگرد اپنی جگہ پر جہاں اس نے تبلیغ کا کام کیا وہ ایک امام کا درجہ رکھتا ہے. یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ترہ امتیاز. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں اس بات کی نشاندہی بھی فرمائی. بہت پیاری روایت, بہت پیاری, اور موجودہ حالات میں بہت سازگار نظر آتی ہے. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت جب کسی انسان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے, اور یہ یاد رکھیں یہ ایک لمبی بحث ہے اللہ کے ارادے پر, شاید اس پر ہم گفتگو توحید کے باب میں کر بھی چکے, اختصار سے ذکر کر دوں کہ اللہ کا ارادہ وہ انسان کے دل میں پائے جانے والی تڑپ, انسان کے اندر پائے جانے والی لگن اور اس کے کردار پر ہی ہوتا ہے. تڑپ تھی تو دو میں سے عمر ابن خطاب کا انتخاب ہوا تھا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دونوں کے نام پیش کیے تھے. تو فرمایا اللہ جب کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھے وزراء, اچھے مشیر عطا کر دیتا ہے. اس کے دائیں بائیں مشورے دینے والے لوگ اس کے اچھے خیر خواہ ہوتے ہیں. وہ کوئی غلطی کرنے لگے لوگ اسے بتا دیتے ہیں یہ آپ کا کام غلط ہے, وہ کوئی کام بھول جائے اسے یاد کروا دیتے ہیں. اور جب کسی بندے سے اللہ رب العزت بھلائی کا ارادہ نہ کرے, جب کسی بندے کا بیڑا غرق ہونا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے برے وزیر مشیر برے دے دیتا ہے. وہ اس کے خیر خواہ نہیں ہوتے, اس کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں. وہ کوئی کام چھوڑ جائے اس کو یاد نہیں کرواتے, حتیٰ کہ وزیر بھی ڈوبتے ہیں اور وہ بالغ بھی ڈوبتا ہے. بتاؤ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور ہم اگر ہر بندہ اپنی جگہ امیر ہے, کوئی گھر کا امیر ہے, کوئی اپنی فیکٹری کا جی ایم ہے, کوئی جو ہے وہ ملک کا امیر ہے, کوئی وزیر اعظم ہے, کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی اے ہے. یہ اللہ کے انعامات سے ایک نعمت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ورکرز آپ کے دائیں بائیں, آپ کا عملہ جو ہے وہ اللہ آپ کو اچھا دے دے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. اللہ ہم سب کو اس نعمت سے مالا مال فرما دے. اللہ بری صحبت برے مشیروں سے محفوظ فرمائے. یہ بادشاہوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بادشاہ خود اتنا برا نہیں ہوتا, وزیر مرواتے ہیں اس کو, وزیر مشیر مرواتے ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ یہ تھا، اللہ نے آپ کو وزیر بھی وہ دیے جنہوں نے آپ کے مشن کو قائم رکھا، اللہ نے آپ کو وزراء وہ دیے جنہوں نے آپ کو، آپ کے نام کو اور آپ کے دین کو قیامت تک کے لیے دنیا میں بلند رکھا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کردار سازی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے درمیان کر کے دکھائی۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ روایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک وقت لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا، ایک وقت لوگوں کے اوپر ایسا آئے گا، لوگ کہیں گے یہ بندہ دیکھو کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ نمبر ایک، لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ بندہ کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ آج آپ کو نظر آئے گا ایسے لوگ جو تقریر کرنے میں، گفتگو کرنے میں، ڈیلنگ کرنے میں، موٹیویشن دینے میں، بات کرنے میں، لوگوں کو سکھانے میں بڑے کانفیڈنٹ۔ ہمارے اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے بچے آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ انڈیا کا موٹیویشنل اسپیکر اس ٹائم کون سا ٹاپ پر ہے، ایلون مسک فلاں جو ہے اس کی گفتگو میں کیا باتیں ہیں، اور بل گیٹس کیسی باتیں کرتا ہے، اور یورپین میں فلاں آدمی جو ہے وہ کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ اس کے اوپر باقاعدہ لیکچرز موجود ہیں کہ آپ اپنے اندر کانفیڈنس کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے صحابہ، ایک وقت ایسا آئے گا بڑے کانفیڈنٹ لوگ تمہیں سکرینوں پہ نظر آئیں گے۔ نمبر دو، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ کہیں گے دیکھو کتنا حاضر جواب ہے، کتنا کلیور ہے، کتنا حاضر جواب ہے، مجلس کو، مجمع کو کیسے باندھ کے رکھتا ہے۔ لوگ کہیں گے کتنا اچھا سیل مین ہے، کتنی ہوشیاری سے جو ہے وہ ڈیلنگ کرتا ہے۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا وقت آئے گا لوگ ایک بندے کو دیکھ کے کہیں گے دیکھو کتنا عقل مند اور کتنا ذہین ہے، دیکھو کتنا ماہر، کتنا ذہین، کتنا عقل مند ہے۔ لوگ ایسے لوگوں کی تعریف کریں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان کے کردار کا عالم یہ ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ان کے دل کے اندر نظر نہیں آئے گا۔ آج ایسے لوگ ہمیں دنیا میں نظر آتے ہیں کہ جو کانفیڈنٹ بھی ہیں، حاضر جواب بھی ہیں، عقل مند اور ذہین بھی جانے جاتے ہیں، مگر وہ بے نمازی ہیں۔ اگر ہم مسلمانوں کی بات کریں، کافروں کی بات تو الگ، گندگی اگلتی ہوئی زبانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات کردار کی ہوئی ہے تو سنو، اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو، وہ لوگ جو دوستوں کی محفلوں میں ہنس ہنس کر بات کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو معاشرے میں با کردار اور با اخلاق سمجھا جاتا ہے، وہ لوگ جن کو لوگ نمازی کہتے ہیں، اور ان کی بیویاں ان سے تنگ، ان کے بچے ان سے تنگ، ان کے ماں باپ ان سے تنگ، گھروں میں گالم گلوچ، بیوی کو ستانا، ماں باپ کو تنگ کرنا، بچوں کو تنگ کرنا، یہ لوگ اس حدیث کو جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں غور سے سن لیں، یہ کوئی کردار نہیں ہے۔ جو بندہ معاشرے میں اچھا ہے گھر میں برا ہے، گھر میں اچھا ہے معاشرے میں برا ہے، وہ با کردار نہیں ہے۔ اور سن لے یہ بات، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند بندہ وہ ہے جس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک طبقے میں جاتا ہے تو بڑا اچھا بن کے رہتا ہے، دوسرے طبقے میں جاتا ہے تو برا بن جاتا ہے، ادھر رہتا ہے تو اچھا رہتا ہے، ادھر رہتا ہے تو برا ہو جاتا ہے۔ جس کا طبقہ بدلنے سے مزاج بدل جائے، کردار بدل جائے، گفتار بدل جائے، جس بندے کا ایک رخ نہیں ہے، اللہ کو وہ بندہ بالکل ناپسند ہے۔ ایسے لوگ ہیں کہ نہیں؟ ڈیلنگ دیکھ کے لوگ رشتہ کرتے ہیں، اللہ کی قسم، بچیاں بعد میں گھروں میں جا کے رونے والا نہ زندوں میں نہ مردہ میں۔
दिल भर आता है देखने में। अगर मुआशरे में कहोगे, किसी से पूछोगे, कहेंगे क्या बात है, हाजी साहब सखी पढ़े, हाजी साहब की दाढ़ी देखो, हाजी साहब की नमाजें देखो, हाजी साहब तकबीर उला से नमाज पढ़ते। पता लगे हाजी साहब का घर क्या हाल है, बहू का क्या हाल है, बीवी का क्या हाल है, तो पता लगे कि उस बेचारी का जो है वो जरूरियात जिंदगी पूरी नहीं होती और घर में गालम गलोच है और बेइज्जती है। यही खासा था मेरे और आपके नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जो बात मैं कहना चाहता हूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज को, हमें 4 की इजाजत है, हम 1 से नहीं बढ़ते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा था, आपने 11 की, एक वक्त में 9 रखी। 9 बीवियों को, 9 मर्दों को नहीं, 9 औरतों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मेरी अज़वाज, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें खुल के इजाजत देता हूं, मेरे घर की कोई बात तुम लगो, तुम देखो, तुम सुनो, मेरे घर की कोई बात तुम अगर उम्मत में बयान करना चाहो, तुम्हें कोई पाबंदी नहीं है। मैं जैसा बाहर हूं मैं वैसा ही अंदर हूं, मैं जैसा मस्जिद में हूं मैं वैसा घर में हूं, मैं जैसा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली में बैठता हूं मैं वैसा ही आयशा, हफ्सा, उम्मे सलमा में बैठता हूं। मैं एक जैसा हूं, मेरे 2 रुख नहीं हैं। यह है किरदार, यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार। यह कोई किरदार नहीं है कि मिंबर मेहराब पर हम बातें करें, मिंबर मेहराब पर हम नात ख्वानी करें, मिंबर मेहराब पर हम आशिक रसूल और मोहब्बत के दावेदार हों, और मिंबर पर हम सुन्नतों की बातें करें, और हमारी बीवियां, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे दीगर मामलात, हमारे से लेन देन करने वाला, हमारे साथ कारोबार करने वाला, वो परेशान हाल हो, ये किरदार नहीं है। हाँ, कमियां कोताहियां वो एक अलग बात है, हर इंसान खताकार है, लेकिन किरदार इसको नहीं कहते। किरदार वो है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कर देखा। तो बताइए फिर, क्या ये लोग जो बसों के ऊपर बसों को सजाकर, और वैसे इस मर्तबा अब बीच में बातों में से बातें होती हैं, इस मर्तबा तो वैसे ही लाइटिंग बहुत कम है। मैं कल गुजरा तो मेरी बेटी साथ थी, वाइफ साथ थी, तो मुझे कहने लगी, कहती पहले हर साल हम अब जब इस गली से गुजरते थे ना, तो इन्होंने लाइटें लगाई होती थी, ऐसे इन्होंने लाइटा नहीं लाइया, इन्होंने फुलझड़ियां दियां लाती हैं। मैं क्या हूं बिजली का बिल जो आला है, ये भला हो भाई बिजली के बिल का, बिजली के बिलों का, कि लाइटिंग कम हो गई, खर्चा बहुत, महंगाई बहुत हो गई। ये अल्लाह के अजाब हैं हमारे ऊपर। ये महंगाई, ये हमारी जिंदगियों के ऊपर मुश्किलात, ये हमारे किरदार की जो कमियां हैं, कोताहियां हैं, ये हमारे गुनाहों का वबाल है। ये दीन है कि जुमे के वक्त में, अभी भी आप बाहर जाकर देख लें, जुमे के वक्त में भी आपको लड़के, नौजवान, वो डेक लगाए हुए बसों के ऊपर, रक्षों के ऊपर और नाच गाना करते हुए नजर आ रहे हैं। ना नमाज का कोई ख्याल, ना अजान के तकद्दुस का कोई ख्याल, ना लिबास का कोई ख्याल, ना पर्दे का कोई ख्याल, और ना जाने क्या कुछ दिल खून के आंसू रोता है। ये दीन नहीं है। दीन वो था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा खंदक होती है, हजरत सलमान फारसी ने मशवरा दिया कि मुसलमानों को, कि हम फारिस के अंदर इसको अपनाया करते थे कि जब कोई दुश्मन हम पे हमला करता था, वो पुराना दौर था, हम चौड़ी खंदक खोद लेते थे, दुश्मन इस तरफ नहीं आ सकता था। आज भी आप जानते हैं कि डिफेंस के लिए नहरों का होना, दरियाओं का होना, ये किसी भी मुल्क के लिए डिफेंस का काम देता है आज भी। तो उस दौर में भी फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक, हमने पूरा यहाँ चार्ट बनाकर, आपको याद होगा ग़ज़वा खंदक जो है वो बयान किया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया, ये अप्रूव हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ मैदाने जंग के अंदर ग़ज़वा अहज़ाब में खंदक खोदते थे। एक सहाबी भूख की शिद्दत की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भूख की शिद्दत इतनी है,
اپنے پیٹ سے چادر کو ہٹا کر دکھایا. صحابی نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک برداشت نہیں ہوتی, میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دکھاوے کا نہیں, میں کردار کا بندہ ہوں. آپ نے اپنی چادر ہٹا کر دکھایا, کہا میں محمد نے 2 پتھر باندھ رکھے, تم نے 1 پتھر, میں نے 2 پتھر باندھ رکھے. یہ کردار ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے صحابہ کے ساتھ پیش کر کے دکھایا, صحابہ کو عملاً جو ہے وہ زندگی میں گزار کے دکھایا. یہ کردار نہیں ہے جو ہم لوگوں نے اپنایا ہوا ہے. ہاں, اس بات میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی, اس بات میں تو کوئی شک ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ, ہم اس وقت تک قطعاً نہ سمجھے کہ ہم مومن ہیں, قطعاً نہ سمجھے کہ ہم ایمان والے ہیں, جب تک ہمارے دل و جان کے اندر اپنی جان سے زیادہ, اپنے ماں باپ سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے کاروبار سے زیادہ, جب تک ہمارے اندر محبت پیدا نہ ہو جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت نہ ہو, اس وقت تک ہم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ہر چیز سے زیادہ محبت ہمیں ہونی چاہیے کس سے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے. لیکن محبت قربانی مانگتی ہے, محبت اطاعت مانگتی ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, بایعنا, ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیعت کی. بیعت کا مطلب ہم مسلمان ہوئے تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا. کس بات کا وعدہ؟ یہ وعدہ ہر مسلمان جب اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ پڑھتا ہے, ہر مسلمان یہ وعدہ کرتا ہے. وہ وعدہ جو صحابی کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, وہ وعدہ کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ہم نے وعدہ کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تنگی ہو یا خوشحالی ہو, تنگی ہو یا خوشحالی ہو, تندرستی ہو یا بیماری ہو, دن ہو یا رات ہو, حالات کیسے بھی ہوں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات سنیں گے بھی, آپ کی بات مانیں گے بھی. یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے. حالات کا شکوہ نہیں کریں گے, وقت کا شکوہ نہیں کریں گے, یہ نہیں کہیں گے حالات بہت خراب ہیں. ہاں نا نا, ہم کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان اطہر سے نکلا گردن حاضر ہے. ہم نے اطاعت کی اور سمع اور اطاعت سننے کی اور بات ماننے کی بیعت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر حال میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1 ہر حال میں اطاعت کی بات کی. نمبر 2 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات سنیں گے, مانیں گے, چاہے ہماری طبیعت میں چستی ہو یا طبیعت میں سستی ہو, دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو. کہتے ہیں نا انسان یار ہلے دل نہیں کر رہا, باہر جانوں دل نہیں کر رہا. صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اطاعت کی بات پتہ کیسے کی تھی؟ ہم نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو, آپ کا حکم جب آ جائے گا, آپ کی بات جب کانوں میں پڑ جائے گی, صحابی یہ نہیں دیکھے گا کہ میں سویا ہوں یا رات ہے یا دن ہے, میں وہاں پہ آپ کے پیچھے چل پڑوں. فرمایا ہم نے بیعت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم تب بھی آپ کی بات مانیں گے. یہ بات بہت اہم ہے, اور بالخصوص میرا چونکہ کسی تنظیم سے تعلق نہیں ہے, لیکن میں تنظیموں والوں کو جو کسی نہ کسی جماعت یا کسی نہ کسی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں یہاں اگر بیٹھے ہوں تو ان کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا. یہ نوٹ کر لیں اپنی ڈائری کے اندر, کبھی زندگی میں ان کے کام آئے گی, اور ماضی میں مشاہدہ کر لیں تو وہ کہیں گے کہ کیا بات ہے, کوئی بات چھوڑی ہی نہیں دین میں. صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, میں مثال بھی دے کے سمجھا دوں گا آپ. صحابی کہتے ہیں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی ہر بات سنیں گے, آپ کی ہر بات مانیں گے, اطاعت کریں گے, باوجود اس کے اگر ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو ہم پہ ترجیح بھی دی گئی نا تب بھی ہم آپ کا کہا نہیں چھوڑیں گے.
نہیں سمجھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار تھے، حضرت عمر نے معزول کر دیا، حضرت خالد نے کیا کہا؟ کہا سپاہی بن کے لڑوں گا، محمد کا مجاہد بن کے رہوں گا۔ یہ ہے بات، اور یہ آسان نہیں ہوتا جب آپ کے جونیئر کو آپ کا سینئر بنا دیا جائے۔ مجھے بتاؤ کوئی کرتا ہے نوکری؟ کوئی کرتا ہے؟ بتاؤ، چاہے کتنی آفر کیوں نہ ہو، جونیئر کو سینئر بناؤ، کوئی نہیں کرتا، چھوڑ جاتے ہیں۔ ہاں دنیا کا معاملہ ہو نہ کرو، لیکن دین کے معاملے میں صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے حبشی کو بھی ہمارے اوپر بٹھا دو گے نا، غلام کو بھی ہمارے اوپر لے آئیں گے نا، آپ کی بات مانیں گے، سر جھکا کے مانیں گے۔ اور پھر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکمرانوں کی بات اس وقت تک مانیں گے جب تک کہ وہ واضح کفر کی حرکات نہیں کر دیتے، کفر بوا نہیں کر دیتے۔ اور آخری بات بھی بڑی شاندار جو صحابی نے کہی، کہا ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس بات پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو آپ نے بیان کر دیا وہ حق ہے، ہم حق بیان کرنے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے کبھی ڈریں گے نہیں، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے۔ لا یخافون لومۃ لائم، کوئی ہمیں لاکھ برا کہے، کوئی ہمیں لاکھ تانے دے، کوئی ہمیں لاکھ جو ہے وہ غلطیاں ہمارے اوپر تھوپے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم ڈریں گے نہیں۔ یہ وہ با کردار لوگ تھے جو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی۔ آج کی گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ کلام میں آپ کی گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلے ایک اپنی مسجد سے وابستہ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان مسجدوں کی روحانیت کیا ہے، ان جمعہ کے خطبات کے اجتماعات کی روحانیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کے دلوں سے نکلی ہوئی صداؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر ہماری موضوع کے اوپر گفتگو آئی، جس میں سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر جو بات پیش کی تھی وہ آپ کی 40 سالہ زندگی تھی، جو آپ نے مکہ کے اندر مکہ کے سرداروں کے درمیان گزاری، اور اس زندگی کو آپ نے بطور دلیل پیش کیا تھا کہ اگر 40 سال میں کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا تو آج میں نبوت کے دعوے میں بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات کو جانچیں، یہ دین نہیں ہے جو ہم دین کے نام کے اوپر کر رہے ہیں۔ خواتین تو ویسے ہی فتنہ ہے۔ میں ایک بندے کو سمجھا رہا، باتوں سے اب بات ہو جاتی ہے، اس کو ریکارڈ نہ کرے وہ، اگر بھائی اس کو ڈیلیٹ کر دے، ابھی میرے سے کوئی پتہ لگا ہوئے۔ میں ایک بندے کو سمجھا رہا، میں کہا یار اب تو یہ حال ہو گیا ہے، عورتیں نعتیں پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا اوپر سے فیس بک پہ نا اس نے اپنی لائیو چلایا ہوا ہے، اور نیچے میں نے کہا اس نے نا اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے، تو میں اس کو نصیحتیں کر رہا تو منو کہندا حضرت باقی گلاں چھڈو، نمبر تے سینڈ کرو نا ذرا۔ میں کہا میری ساری نصیحتیں نمبر تے ہی آ کے بک گئی ہے۔ عورت تو ویسے ہی فتنہ، بندے کو بھلا بندہ پوچھے جو عورت بن ٹھن کے اور میک اپ شیک اپ کر کے ناچ پڑھ رہی ہے، ایمانداری سے بتاؤ اور اس کے چہرے سے نظر ہٹے گی جو الفاظ پہ جائے گی؟ اس کے چہرے سے مرد کی نظر نہیں ہٹے گی جو اس کے الفاظ پہ جائے۔ یہ شیطان ہے، ایسے ہی نہیں دین نے پابندیاں لگائی۔ تو بہرحال خلاصہ ہم بیان کر رہے تھے۔ چوتھی بات آپ کے سامنے یہ رکھی کہ کچھ سمجھو اللہ کے بندو، یہ دین نہیں ہے۔ عورتوں کو جو ہے وہ اس طرح ناز خوانی کے اوپر لانا، پیسے نچھاور کرنا، پتہ نہیں کیا کچھ کرنا، یہ دین نہیں ہے۔ پھر آپ کے سامنے بات رکھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ یہ تھا کہ آپ نے با کردار شاگرد پیدا کیے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے اتنے زیادہ تعداد میں اتنے باکمال شاگرد ہوں کہ ہر شاگرد اپنی جگہ ایک امام ہے اور ہر شاگرد جنتی ہے۔ یہ خاصہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہ حدیث بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جس کے لیے بھلائی کرنی ہو اس کو مشیر اچھے دے دیتا ہے، اور جس کا بیڑا غرق ہونا اس کو مشیر برے مل جاتے ہیں۔ پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار یہ تھا، آپ جیسے باہر تھے ویسے ہی اپنے گھر میں تھے۔ آپ نے اپنی بیویوں کو اجازت دی تھی کہ میرے گھر کے اندر بھی میری کوئی بات، میری کوئی حرکت اگر تمہیں اجازت ہے، تم بیان کرنا چاہو تم بیان کر سکتی۔
جبکہ ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم باہر اور طرح کے، گھر اور طرح کے، کوئی گھر میں اچھا ہے تو باہر برا، کوئی باہر اچھا ہے تو گھر میں برا، کوئی دوستوں میں اچھا ہے تو ماں باپ سے برا. یہ کوئی کردار نہیں ہے. یہ دو رخا بندہ جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دو رخا بندہ اللہ کو سب سے زیادہ برا لگتا ہے. پھر آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بے عملی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت سے پہلے ایسے لوگ نمودار ہوں گے جن کو لوگ بڑا کانفیڈنٹ کہیں گے، بڑا ہوشیار چلاک کہیں گے، بڑا عقل مند کہیں گے، لیکن وہ اتنے بے عمل ہوں گے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان جو ہے وہ ان کے دل کے اندر نہیں ہوگا. پھر آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باقیدار ہونے میں غزوہ خندق کی ایک مثال رکھی، اور پھر آپ کے سامنے یہ رکھا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اس بات پہ کی تھی کہ ہم جیسے بھی ہوں، ہم جس حال میں بھی ہوں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری جو ہے وہ کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت زندگیوں میں اپنانے کا نام ہے. اس کو جشن کی صورت کے اندر نمایاں کرنا یہ دین نہیں ہے، یہ بدعات ہیں. بدعات آتی ہیں تو سنتیں چلی جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں بدعات میں دل لگ رہا ہے، سنتوں سے دل اٹھتا چلا جا رہا ہے. یہ اللہ کی جانب سے کسی قوم کے اوپر عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما دے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.